बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बहुत से दोस्त तजवीदुल उलमा कोर्स में शामिल निसाब के मुताल्लिक जानना चाहते हैं, यानी इस कोर्स के पर्चे में कौन सी कुतुब से सवालात पूछे जाते हैं या किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। जहाँ तक बात है इस कोर्स के निसाब की, तो आम तौर पर इस निसाब में 3 अहम किताबें शामिल होती हैं। नंबर 1 मुअल्लिमुत तजवीद, नंबर 2 मुक़द्दमतुल जज़रिया और नंबर 3 उलूम क़िराअत। आज की इस वीडियो में हम आपको तजवीदुल उलमा कोर्स के पर्चे में पूछे जाने वाले चंद ऐसे अहम और पेचीदा सवालात के बारे में बताएंगे जिनकी तरफ आम तौर पर हमारा ज़हन नहीं जाता, लेकिन एक बार देख लेने या सुन लेने के बाद हमें वो अज़बर हो जाते हैं। तजवीद के पर्चे में हमसे 5 किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। एक मखारज हरूफ के मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं, मसलन मखरज मालूम करने के कितने और कौन से तरीके हैं, मवाक़े मखारज कुल कितने और कौन से हैं। नंबर 2 सिफ़ात हरूफ के मुतालिक सवालात, मसलन सिफ़ात की कितनी और कौन कौन सी अक़साम हैं। नंबर 3 वक्फ़ और इब्तिदा का मौका व महल के मुतालिक सवालात, मसलन इस्माए मौकूफ़, मुस्तलिहा और रमूज़ मुजव्विज़ा क्या हैं, अक़साम के साथ तहरीर करें। वक्फ़ मंसूब बसूए अदा की कितनी और कौन कौन सी अक़साम हैं। वक्फ़ के फ़न के लिए कितने और कौन से अलूम व फ़नून का जानना ज़रूरी है। इब्तिदा की कितनी और कौन कौन सी अक़साम हैं, नीज़ इब्तिदा की वह कौन सी किस्म है जहाँ पर ना तअव्वुज़ और ना ही तस्मिया पड़ी जाती है। नंबर 4 मक़तू व मौसूल की पहचान, मसलन अक़साम क़ता मा महल क़ता तहरीर करें। और नंबर 5 ताए तानीस की पहचान के मुतालिक सवालात हमसे पूछे जाते हैं। मखारज और सिफ़ात की बहस में हम आज की इस नशिस्त में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अपनी एक नशिस्त आइए कुरान सीखें के मौजू से इस पर बहस कर दी है, इसलिए आज इस पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ है वक्फ़ व इब्तिदा का मौका व महल। इस पर हम आपको चार्ट की मदद से इंशाअल्लाह ताला आम फ़हम अंदाज में बताएंगे। वक्फ़ की तारीफ़ में चूँकि बहुत से मुख्तलिफ़ अक़वाल पाए जाते हैं, इसलिए वक्फ़ की जामे व माने तारीफ़ करना मुश्किल है। अलबत्ता हम इमामुल वक्फ़ अल्लामा अशमौनी रहमतुल्लाह अलैह की मनारुल हुदा से तारीफ़ बयान करते हैं। वक्फ़ के लुग़ावी माना है कौल व फ़ेल से रुकना, और इस्तिलाह में कलिमा के आखिर पर सांस तोड़कर कुछ देर रुकने को वक्फ़ कहा जाता है। ये तो था वक्फ़ का माना। अब जानते हैं वक्फ़ का माख़िज़ और इसकी अहमियत। वक्फ़ का माख़िज़ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की वो रिवायत है या वो असर है जिसको इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुअत्ता में ज़िक्र किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हम एक तवील मुद्दत तक इस तरह ज़िंदगी बसर करते रहे कि हम में से कोई ईमान लाता तो उसे ज़ाहिर है कुरान का इल्म ना होता था। बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सूरत नाज़िल होती तो हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सूरत से मुताल्लिक़ 2 चीज़ें सीखते थे। एक उसमें हलाल व हराम की तालीम, और दूसरे वो मकामात जहाँ पर ठहरना है, यानी मकामात वक्फ़। इन बुनियादी चीज़ों को जान लेने के बाद अब हम जानेंगे वक्फ़ की अक़साम व अनवा। वक्फ़ की कुल 21 अक़साम बनती हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इनका समझना काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। चार्ट की मदद से हम इनको तरतीबवार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वक्फ़ की निस्बत किस तरफ है। तो उसकी निस्बत या तो कारी यानी पढ़ने वाले की तरफ होगी, या अल्फाज के मानी की तरफ होगी, या फिर हरूफ को अदा करने की कैफियत की तरफ निस्बत होगी। इन तीनों की आगे मुख्तलिफ़ अक़साम बनती हैं। मुलाहिज़ा कीजिए, अगर वक्फ़ की निस्बत कारी की तरफ हो तो उसकी 4 सूरतें होंगी। अगर कारी ने वक्फ़ जानबूझ कर किया है तो उसे वक्फ़ इख्तियारी कहा जाता है। अगर बच्चे को समझाने या उसका जायज़ा लेने के लिए वक्फ़ किया है तो इसे वक्फ़ इख्तिबारी कहा जाता है।
اور اگر قاری نے مختلف قراتوں کو جمع کرنے کی غرض سے وقف کیا ہے تو اسے وقف انتظاری کہتے ہیں، اور اگر کسی مجبوری کے پیش آنے کی وجہ سے وقف کیا ہے تو اسے وقف اضطراری کہا جاتا ہے۔ اور جب وقف کی نسبت ہو معانی کی طرف، یعنی جہاں پر ہم نے وقف کیا ہے تو دیکھیں گے کہ اس لفظ کا اگلے یا پچھلے لفظ سے کیا تعلق ہے۔ ما بعد کا ما قبل سے ربط یا تو معنوی اور لفظی دونوں طرح کا ہوگا یا دونوں کا طرح کا ربط نہ ہوگا۔ اگر دونوں طرح کا ربط ہو تو اسے وقف قبیح کہیں گے، اور اگر دونوں طرح کا ربط نہ پایا جا رہا ہو تو اسے وقف لازم یا وقف تام کہتے ہیں۔ اور اگر ما بعد کا ما قبل سے صرف معنوی ربط ہو، لفظی نہ ہو، تو اسے وقف کافی کہتے ہیں، اور اس کا الٹ یعنی ربط لفظی تو ہو مگر معنوی ربط نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے وقف حسن۔ اس تفصیل کو بیان کیا ہے علامہ اشمونی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اگر وقف کی نسبت کیفیت ادا کی طرف ہو تو کیفیت 3 طرح کی ہوگی: قاری کی کیفیت، موقوف علیہ کی کیفیت اور رسم الخط کی کیفیت۔ لہٰذا قاری نے جس لفظ پر وقف کیا ہے تو اس کے آخر کی حرکت زبر زیر یا پیش ہو اس پر تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، جیسے یعلمون، اور حالت وقف میں یعلمون، اسے وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ اور اگر آخری حرکت پیش تھی، قاری نے آواز تو نہیں نکالی لیکن ہونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ کر دیا، تو اسے وقف بالاشمام کہتے ہیں، جیسے اللہ الصمد، اللہ الصمد، پیش پڑھی تو نہیں لیکن ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور اگر آخری حرکت پیش یا زیر تھی اور قاری نے وقف کرتے وقت ان کا 1/3 حصہ ادا کر دیا تو اسے وقف بالروم کہا جاتا ہے، جیسے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اب نون کے نیچے زیر ہے تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اس کو کہتے ہیں وقف بالروم۔ اور اگر وقف کیا 2 زبر یا گول تا پر تو 2 زبر کو الف سے اور گول تا کو ہا سے بدل دیا جاتا ہے، اسے وقف بالابدال کہا جاتا ہے۔ اور اگر آخر پر 2 زیر یا 2 پیش ہوں تو ان کو نہیں پڑھا جاتا، ساکن کر دیا جاتا ہے، اسے وقف بالحذف کہا جاتا ہے۔ اور اگر آخر پر گول تا تنوین کے ساتھ ہو تو یہاں پر 2 کام کرنے پڑتے ہیں، ایک تنوین کو حذف کرنا اور دوسرا گول تا کو ہا سے بدلنا، اس لیے اس کو وقف بالحذف والابدال کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ادا کی دوسری کیفیت کی طرف کہ جس حرف پر ہم نے وقف کیا ہے وہ حرف یا پہلے سے ساکن ہوگا یا مدہ ہوگا یا مشدد ہوگا یا پھر اس میں ادغام و اخفاء یا قلب کی صورت ہوگی۔ تو حرف ساکن پر وقف کرنے کو وقف بالسکون، حرف مدہ پر وقف کو وقف بالاسبات، حرف مشدد پر وقف کرنے کو وقف بالتشدید، اور ادغام، اخفاء اور قلب کی حالت میں وقف کرنے کو وقف بالاظہار کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ادا کی تیسری کیفیت کی طرف۔ تو تیسری کیفیت ہوتی ہے رسم الخط، یعنی اس میں رسم الخط کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آخری حرف پر کھڑی حرکات یعنی الٹا پیش، کھڑی زیر وغیرہ ہوں تو یہ اصل میں مدہ ہے، لیکن لکھنے میں حروف مدہ ظاہر نہ ہوں گے، جبکہ پڑھنے میں یہ حروف مدہ کی طرح پڑھے جائیں گے، جیسے ولی، لیسوء۔ اس وقف کا نام ہے موافق وصل مخالف رسم۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے لکھا ہوا ہے ویسی ہی حالت وقف میں بھی پڑھا جائے، جیسے مالیہ، اسے موافق وصل موافق رسم کہا جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آخر پر الف ہو اور اس کو پڑھا جائے، اگرچہ درمیان کلام میں ہوتا تو گر جاتا، اسے موافق رسم مخالف وصل کہا جاتا ہے، جیسے لیکن
کہ ہونا لیکن چاہیے، لیکن وصل کی مخالفت کریں گے تو یہ ہو جائے گا لیکن سلاسلا۔ تو اب چلتے ہیں آگے۔ جب انسان رکتا ہے یعنی وقف کرتا ہے یا تلاوت روکتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ ابتدا بھی کرنی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر ابتدا کے متعلق بھی جاننا ضروری ہے۔ ابتدا کی 4 مشہور اقسام ہیں۔ نمبر 1 ابتدائے حقیقی۔ ابتدائے حقیقی یعنی تلاوت بند کرنے کے بعد کسی دوسرے وقت دوبارہ تلاوت کی ابتدا کی، اس میں تعوذ ضروری ہے۔ اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں، ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، یعنی تلاوت کی ابتدا صورت سے ہو، اس میں تعوذ و تسمیہ دونوں ضروری ہیں۔ اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ابتدائے تلاوت درمیان صورت، اس میں صرف تعوذ ضروری ہے۔ اور ابتدا کی دوسری قسم ہے ابتدائے تقدیری، یعنی ایک صورت کے اختتام پر دوسری صورت کی ابتدا، اسے اصطلاح میں ابتدائے صورت درمیان تلاوت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں تسمیہ ضروری ہے، تعوذ ضروری نہیں۔ ابتدا کی تیسری قسم ہے ابتدائے حکمی، اسے ابتدا بعد از ختم قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی تکمیل تلاوت کے بعد اسی وقت دوبارہ ابتدا سے پھر تلاوت شروع کر دی، اس میں بھی تسمیہ ضروری ہے نہ کہ تعوذ۔ اور ابتدا کی چوتھی قسم ہے ابتدائے اصطلاحی، یعنی وقف یا سکوت کے بعد تلاوت کی ابتدا کرنا، اس میں نہ تعوذ ضروری ہے اور نہ ہی تسمیہ۔ وقف و ابتدا سے ملتی جلتی ایک چیز اور ہوتی ہے جسے سکتہ کہا جاتا ہے، اس لیے سکتے کے متعلق بھی چند چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ اس میں ہم 3 چیزیں سمجھیں گے۔ نمبر 1 سکتہ کی تعریف، نمبر 2 سکتہ کی وجہ تسمیہ، اور نمبر 3 سکتہ، سکوت اور وقف میں فرق۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سکتہ کا لغوی معنی ہے خاموش ہو جانا، اور اصطلاح قرات میں انقطاع الصوت بدون التنفس، یعنی سکتہ اسے کہتے ہیں کہ آواز بند ہو جائے مگر سانس جاری رہے۔ دراصل سکتہ ایک دماغی مرض کا نام ہے جسے آج کل کوما بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں انسان کے جسم کے اعضاء بالکل ساکت ہو جاتے ہیں، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ ہی بول پاتا ہے، البتہ اس کے اعضائے تنفس صحیح ہوتے ہیں، یعنی سانس چلتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو سکتہ کہتے ہیں، یہی سکتہ کی وجہ تسمیہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ سکتہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے، تو اس کی غرض و غایت دوسرے کو مطلب صحیح طرح سے سمجھانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیں، اردو میں اس کی مثال سمجھیں، اٹھو مت بیٹھو۔ اب مت کے بعد ہم نے سکتہ کیا، اگر اٹھو کے بعد سکتہ کریں گے تو اس کا مطلب بدل جائے گا، جیسے اٹھو مت بیٹھو۔ سکوت کیا ہوتا ہے؟ سکوت بھی رکنے اور ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ وقف، سکتہ اور سکوت میں فرق یہ ہے کہ وقف میں سانس اور آواز دونوں بند ہو جاتے ہیں اور اس کا دورانیہ عام طور پر ایک سانس لینے کی بقدر ہوتا ہے، جبکہ سکوت کا دورانیہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، اور سکتہ میں آواز تو بند ہو جاتی ہے مگر سانس جاری رہتی ہے۔ سکوت کے احکامات وقف کے احکامات کی طرح ہیں۔ آخر پر ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظہ کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ اسماء موقوف مصطلحہ اور رموز مجوزہ کیا ہیں؟ تو اسماء موقوف مصطلحہ کی 4 انواع ہیں۔ نمبر 1 متفق علیہ، نمبر 2 مختار علیہ، نمبر 3 مختلف فی، نمبر 4 ممنوع فی۔ متفق علیہ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ وقف لازم، اس کو میم سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 وقف مطلق، اس کو طوا سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 وقف جائز، اس کو جیم سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 وقف مجوز، اس کو زا سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 وقف مرخص، اس کو صاد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور
وقف لازم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وقف کرنا ضروری ہو، اور وقف مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وقف افضل ہو، ضروری تو نہ ہو لیکن وقف کرنا افضل ہو۔ جائز کا مطلب یہ ہے جہاں وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہوں لیکن وقف بہتر ہو، اور مجوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں کرنا اور نہ کرنا دونوں درست ہوں مگر نہ کرنا افضل ہو، اور وقف مرخص یہ ہوتا ہے کہ مجبوراً وقف کرنے کی رخصت دی گئی ہو جہاں پر، تو اسے وقف مرخص کہا جاتا ہے۔ مختار علیہ جسے قراء نے مسلسل اختیار کیا ہو، اور یعنی مسلسل اختیار ہوتا چلا آیا ہو، ایسے وقف کو وقف مختار علیہ کہتے ہیں۔ اس کی 4 قسمیں: وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا وقف جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ سواد کا سارسا بنا کر اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، وقف جبریل علیہ السلام، یعنی جو وقف جبریل علیہ السلام کی طرف منسوب ہو، اس کو یہ 2 دندانے سے بنا کر اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، وقف غفران، اس کو بھی دندانوں اور حاشیے کی طرف اشارہ جیسے کیا جاتا ہے اس طرح سے اشارہ اس پر ڈالا جاتا ہے۔ اور نمبر 4، وقف معانقہ، جب اس کو 3 نقطوں سے ظاہر کیا جاتا ہے، 2 نقطے آمنے سامنے اور 1 نقطہ ان کے اوپر، جب 2 وقف ایک ہی حیثیت کے قریب قریب واقع ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے وقف معانقہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلے پر وقف کیا ہے تو دوسرے پر وصل کریں گے، اور اگر پہلے پر وصل کیا ہے تو دوسرے پر وقف کریں گے۔ اور وقف غفران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا وقف کہ اگر وہاں پر رک کر کوئی دعا مانگے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ آگے ہے وقف مختلف فی، اس کی بھی 4 قسمیں۔ قیلا علیہ الوقف، جب علماء قرات کا معتبر اور غیر معتبر ہونے میں اختلاف ہو، وقف کے معتبر اور غیر معتبر ہونے میں اختلاف ہو۔ قد یوقف، دوسرے کیا ہے قد یوقف، یعنی علماء کا راجح اور مرجوح کا اختلاف ہو۔ اور تیسری ہے قد یوصل، جب راجح اور مرجوح کا اختلاف ہو لیکن وصل راجح ہو تو اس کو قد یوصل کہتے ہیں۔ اور الوصل اولا، اولا اور غیر اولا میں جب اختلاف پایا جائے تو اس کو الوصل اولا کہتے ہیں۔ اور وقف ممنوع علیہ، جہاں وقف ممنوع ہوتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ لا وقف علیہ، یعنی جہاں وقف نہ کرنے کی علماء موقوف کی طرف سے تاکید ہو، اسے لا وقف علیہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 2، وقف کفران، یعنی جس جگہ علماء وقف نے وقف کرنے کو مطلقاً ناجائز قرار دیا ہو اس کو کہتے ہیں وقف کفران۔